मोहतरम, सलाम अलैकुम। इस्तकबाल है आप सभी का चैनल विन के इस बड़े ही मुख्तलिफ से प्रोग्राम में, जिसे हम कहते हैं एक कोशिश। और ये प्रोग्राम अपने आप में मुख्तलिफ, अपने आप में डिफरेंट इसलिए है क्योंकि चैनल विन के दस्तूरी टॉक शोज की तरह इसमें ना कोई स्पीकर होता है और ना कोई होस्ट, बल्कि दो दोस्त, दो पड़ोसी, दो रिश्तेदार या दो अजीज होते हैं जो आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और इस गुफ्तगू से हमारे और आपके लिए एक बेहतरीन पैगाम पोशीदा होता है जो हमें निकालना होता है। आइए देखते हैं कि आज बतूल और सानिया एक दूसरे से क्या गुफ्तगू कर रही हैं, क्या माजरा है और हमारे और आपके लिए इसमें क्या पैगाम है। बतूल बहन, सलाम अलैकुम। सुनो ना। अरे वालेकुम सलाम। ये एक छोटा सा जीपे करना था हमारा, पता नहीं कैसे यूपीआई ना ब्लॉक हो गया है। एक जीपे कर दो प्लीज, हम शाम में हमारे हस्बैंड आएंगे, हम तुम्हें कैश दे देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ अर्जेंट है क्या? अच्छा तुम पहले बताओ, हम जीपे पे। हाँ नहीं, खैरियत तो है। वो एक हमारी जानने वाली हैं, उनको ये नंबर इसमें डाल दो, हम जीपे कर दें अमाउंट। एक मिनट, ये हमारी एक जानने वाली हैं, उनको जो है हमें कुछ अमाउंट भेजना रहता है। वो बेचारी 2 दिन से कह रही हैं, हम यही जीपे की वजह से टाले जा रहे हैं, लेकिन जरूरत है उनको, हमने कहा फौरन पहुंचा दें उनके तक। अच्छा, कोई जरूरतमंद है क्या? हाँ, मतलब हमसे ही उनके कुछ वक्त पहले हालात खराब थे तो हमसे वो, थैंक यू बहन, और हम अभी उनसे कंफर्म कर लेंगे उनको मिला कि नहीं। हाँ पूछ लो। उनके हालात कुछ वक्त पहले ख़राब थे तो हमसे मदद लिया करती थी। अब अल्लाह का शुक्र है थोड़े बेहतर हैं, उनके हस्बैंड, तबीयत तो ठीक है, मगर अब हमसे लेती रही हैं हमेशा, तो अभी भी वो कभी मांगती हैं तो हम दे देते हैं। अच्छा, तो मतलब बहुत ज़रूरतमंद ऐसे बात से तो नहीं लग रहा तुम्हें? मतलब उनके शौहर कुछ काम हम नहीं करते? मतलब हमने देखा है एक आध बार, अट्टे कट्टे ही लगते हैं, मगर ठीक है, कहती हैं तो भाई मोमिन की बात का भरोसा करना चाहिए कि होगी कोई मर्ज, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें लगता है, लेकिन फिर भी शायद जैसे वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। तो जब तुम्हें खुद भी ये लग रहा है कि वो शायद काम करना खुद ही नहीं चाह रहे हैं, तो अब तुम्हारा उनकी मदद करना तुम्हें नहीं लगता कि उनको बहुत सुस्त और काहिल बना देगा और शायद मांग कर खाने की आदत पड़ जाए, तो उनके लिए भी तो नुकसान है। और तुम नहीं जानती हो कि रवायात में इस चीज़ के लिए कितनी मतलब बहुत जोर दिया गया है कि सवाल नहीं करना चाहिए किसी से, बल्कि तुम्हें वो रवायत बताएं। अभी हम पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, तो निगाह के सामने से गुजरी कि एक मरतबा रसूलुल्लाह के पास कुछ लोग आए अंसार में से, और उन लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह में एक हाजत है आपसे। तो रसूल खुदा ने कहा कि ठीक है बयान करो, क्या है? कहा कि हाजत बहुत बड़ी है। तो फिर रसूल खुदा ने उन लोगों से कहा कि ठीक है, जो भी हाजत है बयान करो। तो उन लोगों ने कहा हम चाहते हैं कि आप हमारी जन्नत की जमानत ले लें। अच्छा। तो जानती हूँ रसूल खुदा हमने पढ़ा उसमें वाकई कि जो लोग एकदम से सवाल, यानी कोशिश कर सकते हैं, वो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल करना आसान बना लिया है। तो हमने पढ़ा उसमें सानिया की लिखा हुआ था कि रवायत में कि रसूलुल्लाह ने उन लोगों से कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत ले लूंगा, एक शर्त पर, और इस शर्त पर कि तुम लोग कभी किसी के सामने सवाल नहीं करोगे। अच्छा। और जानती हूँ उसका असर क्या हुआ कि फिर जो अंसार थे उन्होंने इस बात को इतना सीरियस लिया कि अगर वो लोग सवारी पर बैठे होते थे और चाबुक हाथ से गिर जाता था तो किसी से कहते नहीं थे कि उठा कर दे दो, खुद उतरते थे और उस चाबुक को उठाते थे, यानी किसी से सवाल नहीं करते थे। दस्तरखान पर बैठे होते थे, उन्हें पानी चाहिए तो किसी से सवाल ही नहीं करते थे, खुद उठते थे और पानी लेते थे। यानी सवाल ना करना रसूल खुदा तो बयान फरमाते हैं कि शर्ते जन्नत है। लेकिन ये बात थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आई बतूल। इस रिवायत से तो तुम शायद हमें ये कहना चाह रही हो कि हमें लोगों की मदद ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मांग के खाने के आदी हो जाएंगे, सवाल के आदी हो जाएंगे, जबकि रिवायात में तो ये मिलता है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और साइल को कभी खाली नहीं पलटाना चाहिए। मतलब बुरा नहीं मानना, मगर हमें तो ये थोड़ी उल्टी बात लग रही है। अरे नहीं सानिया, हम मदद करने से कैसे मना कर सकते हैं, जबकि रसूल खुदा खुद बयान फरमाते हैं कि जब कोई इंसान किसी की एक हाजत पूरी करता है तो गोया उसने पूरी जिंदगी खुदा की इबादत को अंजाम दिया। मतलब इतना सवाब है, और इसीलिए तो हम मदद करते हैं लोगों की, क्योंकि हमें पता है कि इसमें इतना सवाब है। बिल्कुल सवाब है। लेकिन अच्छा ये बताओ, अगर कोई इंसान ऐसा जो हकदार है ही नहीं, यानी तुम यही तो सोच करके मदद करती हो ना कि भाई जरूरतमंद है, लेकिन अगर कोई इंसान जरूरतमंद नहीं है और बस यूं ही कि हाँ कौन जाए तफ्तीश करे, कौन पता करे, तो एक काहिली में आ जाती हो अगर, तो या कोई भी इंसान ऐसे काहिली सुस्ती करे कि हम पता करने की क्या जरूरत थी, कि अब देते हैं हम उन्हीं को दे देंगे। तो जब वो हकदार है नहीं तो उसे अगर तुमने दिया तो सवाब तुम तक कैसे मिला? तो हकदार अगर नहीं है और वो ले रहा है तो उससे भी सवाल होगा, और अगर तुम बगैर तफ्तीश के यूं ही दे रही तो सवाब तुम्हारा भी रुक जाएगा। अच्छा, इससे ये भी तो होगा कि जो हकदार है उस तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं, फिर जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा, वो महरूम रहेगा। यही तो बातें होती है अक्सर कि हकदार जो है वो खामोश बेचारा है, वो महरूम रहता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो अपनी सुस्ती और कायली या मांग कर खाना एक आसान चीज लग रही है तो इसलिए सवाल कर देते हैं कि सवाल करेंगे मिल जाएगा।
حالانکہ سوال تو دونوں لوگوں سے کیا جائے گا جو بے وجہ لے. تمہیں ایک مثال دیں, دیکھو ہمارے بڑے بڑے عالم دین ان کی زندگی کو واقعی ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے لیے نمونہ عمل رہے ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری, یعنی ان کے پاس جانتی ہو کہ کتنا یعنی لاکھوں کی تعداد میں رقم خمس وغیرہ کی آتی تھی, لیکن اتنی سادہ زندگی ان کی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے کبھی اس رقم میں سے کچھ نہیں لیا. یہاں تک کہ جانتی ہو جب ان کا انتقال ہوا تو فقط 70 تومان ان کے پاس تھے جن سے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا. ان کے اسال کی مجلس وغیرہ کرنے کے لیے بھی دوسرے علماء کی طرف سے مدد لی گئی تھی, یعنی اتنی سادہ زندگی. تو ان کی ایک مثال ہم نے پڑھی تھی کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, نکاح ہو گیا تھا, اور پھر جب رخصتی کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے آ کے ان سے کہا کہ بیٹی کی اب رخصتی کرنی ہے تو کیا جہیز میں ساتھ میں جائے گا بیٹی کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹوکری کھجور بھیج دو. اب ظاہر سی بات آج ہم نے شادیوں کو کتنا ایک دم مسئلہ بنا لیا ہے, اور اگر کوئی کہے کہ جہیز میں صرف کھجور کی ٹوکری جائے, تو اب جب ان کی بیوی نے یہ سنا تو حیرانی سے کہنے لگی کہ رخصتی ہے اور جہیز میں صرف ایک ٹوکری کھجور بھیجی جائے گی, جبکہ بیت المال میں آپ کے پاس اتنی رقم آتی ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری نے جانتی ہو کیا کیا, وہ اٹھے ایک مرتبہ اور اپنی بیوی کو بیت المال کے پاس لائے اور کہا کہ اس میں سے جتنی رقم تم اللہ کو جواب دے سکتی ہو اتنی اس میں سے لے لو. تو اب وہ رک گئیں اور سمجھ گئیں بات کو, کہنے لگیں جب آپ شیخ انصاری ہو کر کے ایسا نہیں کر سکتے تو میں کیسے کر سکتی ہوں. یعنی یہ بات یہاں پر ہم سمجھیں کہ لینے والے کو بھی جواب دینا پڑے گا اگر وہ کوئی رقم کہیں سے لے رہا ہے, اور دینے والے پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی پتہ کرے کہ جسے دیا جا رہا ہے وہ واقعاً حقدار ہے یا نہیں. تو یہ چیز ایسے آسان نہیں ہے کہ ہم نے سوچا کہ بس ہم چیریٹی کریں گے اور اب بس ایک رقم اٹھا کے پہنچا دی کسی تک. یہ بات دیکھو تمہاری صحیح ہے, اور تم نے مثال بھی بہت اچھی دی, اور اس سے ہم امانت والی بات بھی سیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کو دینا ہے تو اس کا ایک طریقے سے وہ پیسے ہمارے پاس امانت ہے تو وہ حقدار تک پہنچنا ضروری ہے. یہ بات ہمیں آ گئی سمجھ میں. دیکھو خمس وغیرہ کا مسئلہ بھی تو یہی ہے نا کہ اس میں بھی کیا شرط ہے کہ ضرورت مند جو ہو واقعاً اسی تک پہنچایا جائے. یہ تو نہیں کہا کہ کسی کو بھی اٹھا کر کے دے دیا جائے, صدقہ خیرات ہے. بات تمہاری بالکل صحیح ہے, دیکھو ہم سمجھ گئے یہ حد تک. اور لیکن جو تم نے کہا نا کہ کاہلی کی بنا پر یا اس بنا پر کہ نہیں ہم تفشیش کرنا نہیں چاہتے, ایسا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے تم نے بھی احساس کیا ہوگا جب کوئی مانگتا ہے نا تو آپ تھوڑے سے ایمبیرس فیل کرتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں منع کرنے میں. اب جب وہ مانگ رہی ہیں تو ہم ان کو منع کیسے کریں, کیا کریں, یہ والی بات ہے. اچھا اس حوالے سے ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھائی کسی نے سوال کر دیا تو کیسے, ٹھیک ہے تمہارا دل ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ تم اس حوالے سے سوچتی ہو, لیکن دل کی بات ایک کنارے رکھو, لیکن جو بات حق ہے اسے تو تمہیں سوچنا پڑے گا. تم جو کچھ کر رہی ہو پھر ہم یہی کہیں گے ثواب کے لیے کر رہی ہو نا, لیکن اگر ثواب ہی تمہیں نہ ملے اور ایسے کو دے رہی ہو, مثال کے طور پر ایک انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور تم اسے زبردستی کھانا کھلاؤ, تو کیا اس کھانے کا کچھ مقصد رہ جائے گا یا تمہارا اس پر یہ کرم کرنے کا مقصد رہ جائے گا؟ نہیں, بلکہ ایسے انسان کو جو بھوکا ہے اسے تم نے کھلایا تو تمہیں فائدہ پہنچے گا. اور تم دیکھو معصوم کی زندگی, کہ ان کی زندگی میں بھی یہ رہا ہے کہ وہ سوال کرنے والے کو کس طرح سے نوازتے تھے. امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ایک قصہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں تھے اور ایک شخص آیا, ایک سائل آیا, اس نے سوال کیا, امام نے چند دانے انگور کے اسے دینا چاہا. اس نے کیا کہا کہ نہیں مجھے یہ دانے میں کیا کروں گا انگور کے, مجھے رقم چاہیے. آج زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی لباس سے یا کچھ اور چیزوں سے مدد کریں, بہت سے افراد صحیح کہہ رہی ہو. انہی کو میں نے جو ہے ایک آدھ بار کبھی گھر میں, جیسے ابھی ہماری نند کی شادی پڑی تھی تو ہم نے گھر میں ان کو کہا تھا کہ آپ آئیے گا اور تھوڑا ہمارے مہمان رہیں گے, ہماری تھوڑی ہیلپ کر دیجیے گا, ہم انشاءاللہ جو ٹھیک سمجھیں گے وہ آپ کو اس حساب سے دیکھ لیں گے, شادی کا گھر ہے. لیکن انہوں نے جیسے آنا کانی کر کے, بہانے بازی کر کے ایک طریقے سے اپنا دامن چھڑا لیا. تب بھی ہمارا دل تھوڑا سا ان سے کھٹا ہوا تھا کہ یہ تو محنت کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں. لیکن پھر بھی تمہیں انہیں برابر دیتی رہی, ہم نے دیکھا تھا تم نے لفافے میں اچھی خاصی رقم رکھ کر کے انہیں پکڑائی تھی. وہی تو کہہ رہے ہیں, آپ چاہیے کہ کسی طریقے سے مدد کر دیجیے, کام کروا لیجیے, مطلب بجائے اس کے کہ صرف انہیں ایک رقم دے دی جائے, ان سے کچھ ہم کام لے لیں تاکہ ان کو بھی لگے کہ بھائی ہمیں صرف یوں ہی نہیں دیا جا رہا ہے, ہم نے اپنی محنت سے کمائے ہیں یہ پیسے. اور امام بھی ہمارے سامنے یہ تو مثال دے رہے ہیں, اور وہ جب انکار جانتی ہو کر رہا ہے وہ انسان کی نہیں مجھے رقم ہی چاہیے, تو امام نے کیا اسے رقم دے دی؟ امام نے کچھ نہیں دیا اسے, نہ رقم دی, بلکہ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تجھ پر رحم کرے, مجھے معاف کر دو. پھر وہ انسان چلا گیا. دوسرا ایک سائل آتا ہے, امام نے اس نے بھی جب سوال کیا تو امام نے اسے بھی چند انگور کے دانے دینا چاہا, لیکن اس نے وہ چند دانے انگور کے لیے اور اتنی بہترین طریقے سے اس نے اللہ کی حمد کی کہ امام اس سے بہت خوش ہو گئے. پھر امام نے اسے 2 مٹھی بھر کر کے انگور کے دانے دیے, اس نے اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا. اب دیکھو امام کیسے نوازتے جا رہے ہیں نا. تو اب جب 2 مٹھی دانے ملے اور اس نے شکریہ ادا کیا, پھر امام نے اسے 20 درہم عطا کیے
پھر اس کے بعد اس نے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا, پھر امام نے اسے پیراہن بھی اپنا دے دیا. یعنی یہ دیکھو کہ امام کس طرح سے نواز رہے ہیں. چاہتے تو ہم یہ مثال اس کو بھی دے سکتے تھے, رائٹ. تو ہر سوال کرنے والے کو دے دینا نہیں, بلکہ تفتیش کرنا ہے. اور اسے ہم کیسے شروع کریں؟ جیسے ہم اپنے گھر خاندان میں زیادہ تر ثانیہ دیکھو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, پہلے ہم ان کے بارے میں پتا کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی کو سوال نہ کرنے دیں, اس کے سوال سے پہلے ہی ضرورت مند تک کے وہ چیز پہنچا دی جائے. تو تفتیش کیا جائے تاکہ حقدار تک رقم بھی پہنچ جائے, یا جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اس کی پوری ہو جائے, اور اسے سوال بھی نہ کرنا پڑے, کسی کے سامنے 10 سوال بلند نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا. اور معصوم کی زندگی سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ بس جو سوال کرے تو بس دے ہی دینا. بالکل, یہ والی مثال جو تم نے دی ہے اس نے تو مطلب ایک طریقے سے ہم نے, جب تم نے ہم سے کہا کہ تم پھر بھی مدد کر رہی ہو, ہمیں تو یہی یاد تھا کہ روایات میں ہے کہ سوالی اگر سوال کرتا ہے سائل کو کبھی خالی نہ پلٹایا جائے. لیکن یہاں پہ امام نے اسے پہلے انگور دیا, اور جب اس نے نہیں لیا, مطلب اللہ کی ایک نعمت امام اسے دینا چاہ رہے, اور وہ اس نعمت کو جو ہے مطلب معمولی سمجھ کر کے انکار کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر اب اس چیز کو بھی واضح امام کو یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر سائل کو عطا کیا ہی جائے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اسے جو چیز دے رہے ہیں وہ ہمارے استطاعت کے حساب سے, وہ شکر نہیں ادا کر رہا ہے, نہیں ایکسپٹ کر رہا ہے, تو یہ اس کی غلطی ہے. جی بالکل بالکل. اچھا ٹھیک ہے, پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ لوگوں کی مدد بھی کریں اور انہیں عادت بھی نہ پڑے کہ وہ سوالی ہو جائیں. اب جیسے تم نے کہا کہ اگر کسی کو یوں ہی دیتے رہیں گے تو اسے عادت ہو جائے گی مانگ کے کھانے کی, اور وہ پھر نہ محنت کرے گا نہ کوشش کرے گا کمانے کی. وہی تو مسئلہ ہو جاتا ہے زیادہ تر. تو پھر مدد کی کیسے جائے؟ یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے نا. اگر کوئی مستحق بھی ہے, سمجھ لو کوئی مستحق بھی, اب یہ تو چلو مستحق نہیں ہے, اگر کوئی مستحق بھی ہے اسے بھی مانگ کے کھانے کی عادت پڑ جائے گی, تو پھر کیسے مدد کی جائے کہ اسے عادت نہ پڑے مانگ کے کھانے کی؟ تو اب اس کے لیے اب جیسے تم یہی کیس کی بات کر لو جنہوں تم دیتی ہو, کیا بتایا تھا تم نے جاب کا مسئلہ نا ان کا, تو کیا بہتر ہو جائے کہ جیسے تمہارے کانٹیکٹ میں تمہاری فرینڈز وغیرہ اچھی کمپنی میں کام کرتی ہیں, تو اگر ان کا مطلب سی وی وغیرہ لے لو, تم کوشش کرو کہ ان کی جاب کہیں لگوا دو, تو یہ ایک تم اچھا کر سکتی ہو ان کے لیے کام, کہ اس طرح سے ان کی ہیلپ کرو. اور اگر وہ نہ لیں جاب تو پھر سمجھ میں آ جائے گا یہ مطلب کیس ہی فرضی ہے پوری طرح سے, کہ بس وہ مانگ کر کھانے کی عادت ہے, تاکہ حقدار بیچارہ محروم ہو رہا ہے, اور ایسے لوگ جو ہیں بیچ میں تمام چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر تم اپنا ہاتھ روک لو ایسے سے, پھر جو حقدار ہے ضرورت مند ہے اس تک کے پہنچو. تو اس طرح سے مدد کر سکتی ہو. اس کے بارے میں دیکھو ایک واقعہ ہم نے سنا تھا, رسول اللہ کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا اور اپنی غربت کے حوالے سے روتا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ کچھ میری مدد کر دیجیے. رسول خدا نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس گھر میں کیا سامان موجود ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بس 2 چیزیں گھر میں ہیں, بہت غریب پریشان حال ہوں, ایک پیالہ ہے, ایک کمبل ہے. رسول نے کہا اچھا جاؤ وہی لے کر آؤ. تو وہ گیا اور وہ لے کر جب آیا تو رسول اللہ نے مطلب صاحب سے کہا کہ کون اسے خریدنا چاہے گا. تو اب کچھ لوگ اٹھے, بہرحال وہ رسول اللہ نے اسے بیچ دیا کمبل اور اس کا پیالہ 2 درہم میں. 1 درہم رسول اللہ نے اسے دیے کہ اس سے جو اپنے گھر کی ضروری اشیاء ہے وہ لے آؤ, اور 1 جو درہم تھا اس سے اسے کلہاڑی خرید کر کے دی کہ اب اس کے ذریعے سے لکڑیاں کاٹنا اور اسے بازار میں بیچنا, یعنی ایک ذریعہ معاش ہو گیا اس کے لیے, ایک ذریعہ اس کے لیے کر دیا. اب یہاں پر رسول بھی چاہتے تو اسے اس وقت کچھ رقم دے دیتے کہ ٹھیک ہے یہ لو, کتنے دن بیٹھ کر کھاتا, لیکن اس کے لیے رسول نے آگے کے لیے سوچا. تو یعنی کہ اس طرح ہمارے پاس بھی بہت سے ضرورت مند آتے ہیں, اور وہ شخص اس کی زندگی پلٹی کہ کچھ دن کے بعد آیا اور وہ شکریہ رسول اللہ کا ادا کرنے لگا. یعنی اس کی ایک سیلف ریسپیکٹ بھی دیکھو. وہی بات ہے, اب اگر وہ نہیں کرنا چاہتا اور جیسے اس انسان نے امام کو منع کیا تھا انگور لینے سے, ویسے یہ بھی منع کر دیتا, وہ محروم رہتا پھر. لیکن اب اس نے مطلب اس چیز کو ایکسپٹ کیا, قبول کیا, اور اس نے محنت کی, کوشش کی, اور نتیجہ اسے بہترین پھل ملتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر تم بھی مطلب ایسے لوگ اگر اطراف میں آتے ہیں تو کیا اچھا ہو جائے نا کہ ان کے لیے اگر تم کر سکتی ہو, اگر نہیں کر سکتی تو ایک الگ مسئلہ, لیکن اگر کانٹیکٹ ہے تمہارے ایسے کر سکتی ہو تو ان کی کہیں نوکری وغیرہ لگا دو, یا کہیں کسی فرم وغیرہ میں اس طرح سے, تو ایک ان کا ایک ذریعہ بن جائے گا. تو یہ ایک مدد کرنے کا ہمیں لگتا ہے اچھا, کہ مطلب وہ سوال بھی انہیں نہیں کرنا پڑے گا, ان کی عزت بھی بچی رہے گی, اور حقیقت سامنے آ جائے گی کہ واقعی یہ ضرورت محنتی ہیں, ضرورت مند ہیں کہ نہیں. بالکل بات تم نے صحیح کی. یہ ہمیں نا جی پے کرنے سے پہلے تم سے ڈسکس کر لینا چاہیے تھا, تو ابھی یہ پیسے بھی بچ جاتے اور حقدار تک پہنچ جاتے. اگلی بار خیال رکھنا ہے اس حوالے سے. ہاں نہیں چلو اسی بہانے صحیح مسئلہ تو حل ہوا. اب ہم دیکھیں گے اگلی بار جب وہ ہم سے مانگیں گی نا, تو ہم کسی طریقے سے ان کے ہسبینڈ سے اپنی ہسبینڈ کی بات کروا کے ان کو کوشش کریں گے کنونس کرنے کی کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک, بہت اچھا رہے گا. یہی سب سے بیسٹ ہے ہمارے خیال سے, یہ زیادہ صحیح ہے. لیکن یہیں سے ایک سوال یہ بھی تو نکلتا ہے نا بطول, کہ اب جیسے یہ آدمی تھا, یہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں پریشان ہوں, اور وہ تو
خیر رسول وقت تھے تو ان کے پاس تو لوگ اپنی حاجت لے کے آتے ہی تھے، لیکن اب جیسے تم نے بتایا کہ لوگوں کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ان کو مانگ کے کھانے کی عادت ہو جائے گی اگر وہ حقدار نہیں ہے تو. لیکن کچھ لوگ حقدار ہوتے ہیں اور وہ سوال بھی نہیں کرتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا پھر ہم کیسے پتا کریں اور کیسے دیں ان تک، کیسے ان کا حق پہنچائیں پھر؟ اچھا دیکھو، یہ تو تفتیش کر کے ہی مطلب ہمیں، جیسے میں نے کہا نا تم سے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں یا گھر خاندان میں دیکھیں، لیکن یہ بھی بات ہے نا ثانیہ کی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہم کتنا بھی پتا کریں معلوم نہیں پڑتا کہ ان کے گھر میں کیا ہے. بہت سے اتنے غیرت مند ہیں. دیکھو اسلام یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی حقدار نہیں ہے تو اسے بالکل نہیں دینا ہے. مطلب جو بے وجہ کی کہانیاں بنا کر کے دوسرے حقدار کا حق کھا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن جو واقعاً حقدار ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کے بارے میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم پتہ کریں اور اس تک کے مطلب رقم وغیرہ جو بھی جس طرح سے اس کی مدد کریں. وہی بات ہے نا، لیکن وہ نہیں لینا چاہے، اگر کہے کہ نہیں ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی جس بھی حساب سے، وہی کیا کریں پھر؟ تو اس کے بارے میں بھی بہت اس کو مطلب خدا بہت پیار سے بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بلکہ اس کے بارے میں روایت ہے کہ جو کسی سے بھی سوال نہیں کرتا اور اپنی غیرت کی وجہ سے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. اس کے بارے میں ایک روایت تمہیں بتائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے جو بھی چیز کا سوال کرے اللہ اسے عطا کر دے. جہاں ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا، چاہتے ہیں کہ یہ بس مل ہی جائے، اور یہ خاص کر یہ تحفہ اسے مل رہا ہے جو غیرت مند ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، لیکن پھر بھی کسی سے وہ سوال نہیں کرتا ہے. تو اس کے بارے میں خاص کر کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام ضرورت جو ہے، جو بھی اس کی آرزو ہے وہ پوری ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ انسانوں سے نا امید ہو جائے اور وہ اللہ سے ساری امیدیں جوڑ دے. اس کے بعد وہ جو بھی اللہ سے مانگے گا خدا اسے سب کچھ عطا فرمائے گا. کتنی اچھی بات ہے، یعنی کہ امید ہماری یہی چاہ رہے جگمگاتی ہیں ہے کہ یہ سب بات کسی طرح ان لوگوں تک پہنچائی جائے نا. اب کیا ہمیں انہیں یہ سب چیزیں بتانی چاہیے؟ یقیناً بتانی چاہیے. یہ ہم ظاہراً مطلب اس طرح سے بتائیں کہ ان کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. ہاں بالکل. اور یہ بات بھی ان تک کے پہنچ جائے کہ مطلب بے وجہ اس طرح سوال کرنا وہ تو بالکل منع، لیکن اگر ضرورت مند ہے تو سوال کر سکتا ہے انسان، کوئی اس کے لیے منادی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان غیرت کی وجہ سے خاموش بھی ہے تب بھی اسے اتنا فائدہ مل رہا ہے. تو یہ تمام تینوں چیزیں مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں عام کرنی چاہیے. دیکھو ہم کوشش کریں گے کسی طرح اچھے انداز میں ان کو یہ باتیں، یہ روایات ان تک پہنچانے کی. ماشاءاللہ تم کلاس وغیرہ لیتی ہو تو اس میں تم اپنی تقریروں میں بھی اس چیز کو، ہاں بس ہم یہ چاہتے ہیں ان کو یہ نہ لگے کہ ہم ان کے ہی لیے کہہ رہے ہیں، کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے. نہیں، جو روایت ہے تم مولا کے کلام کو پیش کر رہی ہو، ان کی حدیث کو بیان کر رہی ہو، اور پھر ایک صحیح کام کر رہی ہو کہ ایک انسان میں تبدیلی آئے کم از کم لوگوں کے درمیان. ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے. اور اچھا ہی ہوا کہ ہم آ گئے تمہارے پاس. حالانکہ ہمیں لگتا ہے جی پے کرنے سے پہلے ہمیں تم سے یہ ڈسکس کر لینا چاہیے تھا، تو یہ مال جو ہے وہ حقدار تک پہنچ جاتا ہے. بہرحال کوئی بات نہیں، جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے. اچھا تمہارا کیش جو ہے نا، ارے کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے دینا. ہم شام تک پہنچوا دیں گے. رہتی ہو پھر بھی اتنا پریشان نہیں، ہم شام تک پہنچوا دیں گے. تم نے وقت پہ وقت ہمارے لیے ایسی کھڑی رہتی ہو. اللہ تمہیں بہت بہترین جزا دے. پھر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آؤ کبھی گھر پہ چائے وائے پیو یار، وقت نکالو. ٹھیک ہے، چلو خدا حافظ. خدا حافظ. اچھا خدا حافظ. ناظرین محترم، یہ ایک کوشش کا ایپیسوڈ بطول اور ثانیہ کے درمیان کی گفتگو پر تھا، جس میں ان دونوں کے درمیان ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جنہیں پہلے تو شاید حالات نے مجبور کیا کہ وہ لوگوں سے سوال کریں، اور پھر اس کے بعد اس آسانی نے جو کام نہ کرتے ہوئے بھی برے حالات میں لوگوں نے جو ان کی امداد کی، اس کی بنا پر جو آسانی ان کی زندگی میں شامل حال ہو گئی، اس کی بنا پر انہوں نے سوال کرنے کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا. بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری غیرت بہت ہی قیمتی ہے، اسے ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رائیگاں نہ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جنہیں اللہ نے نوازا ہے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی پر ہم نے اس ایک کوشش کے ایپیسوڈ میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ لوگوں تک پیغام پہنچانے کی. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک کوشش میں کوئی اور موضوع لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.